अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो साइफ़र केस का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी को जो रिलीफ मिला है उस पर बात करें। एक तो उनकी ज़मानत मंजूर की गई है और फिर जो बाकी तमाम तरह मार्क्स भी आए हैं वो बड़ा वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान कह रहे हैं और फिर साथ साथ इस तरफ इशारा करना कि वो एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करते हैं और उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने देना चाहिए, ये पूरा पूरा हक़ है। 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ उनकी ज़मानत को मंजूर किया गया है और एक आम ख्याल और एक तासुर ये उभरा शायद कि फ़ौरन अब जो PTI के बानी रहनुमा हैं वो शायद जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा मामला नहीं है क्योंकि दो और केसेस, जो कि तोशाखाना केस है और दूसरा 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसमें ऑलरेडी वो अंडर ट्रायल है। तो अब उनका बाहर आना, एक केस से उनको ज़रूर ज़मानत मिल गई है, बाकी दो केसेस से भी अगर इसी तरह से उनको ज़मानत मिलती है तो फिर वो यकीनन उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी और वो बाहर आ पाएंगे, और अगर नहीं तो यकीनन वो इसी तरह पाबंद सलासिल रहेंगे। इसके साथ साथ दूसरा एक अहम मामला था सुप्रीम कोर्ट में, वो लेवल प्लेइंग फील्ड का था, जिसका मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। गो कि सारी जमातें कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बज़ाहिर ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। गुज़िश्ता हम कुछ दिन में देखते रहे हैं कि जब कागज़ात नामज़दगी भी उनके लोग जमा कराने गए तो वहाँ से भी उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई, फिर बहुत सारे और लोगों को भी किसी किस्म की भी कोई कॉर्नर मीटिंग या छोटे से छोटी मीटिंग करने से भी रोका जा रहा है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को वैलिडेट किया कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए, इस बात को भी यकीनी बनाने की बात की गई है और इलेक्शन कमीशन से ये बात की गई है। हम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहे हैं और सवाल यहाँ पर इंतहाई अहम और ये है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो पाएगा? लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नज़र आएगी, शफाफ इंतखाबात होंगे, तमाम लीडरान जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही होंगी और उनके नताइज भी सभी को कबूल होंगे या नहीं? इस वक्त सीट एडजस्टमेंट्स और मुलाकातें और बातचीत जारी है PMLN की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। आज के दिन में भी नशिस्त रही, कल के दिन में भी नशिस्त रही, जहाँ पर सीट एडजस्टमेंट की बात, और फिर ये बात सामने आई कि शायद IPP कुछ ज़्यादा मांग रही है PMLN से और वो देने के लिए PMLN तैयार नहीं है। फिर इंतखाबी टिकटों के मामले पे हमें नून लीग के अंदर से भी कुछ इख्तलाफात की खबरें मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल ये बात कर रही है कि जिस तरह से इमरान खान साहब को एक वक्त में लाडला बनाकर लाया गया था, उसी तरह से आज नवाज शरीफ साहब को लाडला बनाकर लाया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक सियासी मंजरनामा है जो इस वक्त हमारे सामने है, जब हम देख रहे हैं कि कम रोज़ रह गए हैं। गो के जो तारीख़ 2 रोज़ की तौसी की गई है कागज़ात नामज़दगी जमा कराने में, लेकिन हम आम इंतखाबात से अब ज़्यादा दूर नहीं हैं और ये एक सियासी मंजरनामा है। एक अहम सवाल आज के प्रोग्राम में जो मैं उठाऊँगा और जो रहेगा वो ये कि टिकटों की तकसीम, तमाम तर चीज़ें, ये सब कुछ हो रहा है, नहीं नज़र आ रही, तो एक्सटेंसिव इलेक्शन कैंपेन हमें अब भी नहीं नज़र आ रही। इंतखाबी शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद हमें हलकों के लेवल पर कोई गहमा गहमी या कोई एक्टिविटी उस तरह से नज़र नहीं आ रही, ना होने के बराबर अब भी बहुत कम है। जहाँ जहाँ मैंने विज़िट किया एटलीस्ट नहीं नज़र आ रही, और जहाँ अपने साथियों से भी रब्ता किया मुख्तलिफ सूबों में, वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो फिर इलेक्शन का समा क्यों नहीं उस तरह से हमें नज़र आ रहा? मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम के पहले 2 हाफ्स में हम इस पर बात करें और फिर लास्ट हाफ में हम कुछ इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे। डॉलर पेट्रोल सस्ता होने की बात है या बाकी तमाम तर चीज़ें हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि 13 करोड़ डॉलर जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें कमी की बात है। वो हमारा लास्ट सेगमेंट रहेगा, वहाँ पर हम इकॉनमी पर कुछ बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पर तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान याकूब साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, सीनियर कानूनदान हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, और मंसूर आज़म काजी, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इमरान याकूब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, बड़ा ही ढंढोरा पीटा गया साइफ़र केस को लेकर। टू बिगिन विद, पहले जिस तरह से इमरान खान साहब ने साइफ़र के एक मामले को लेकर वो चले, एक नैरेटिव बिल्ड किया, फिर उस पर कौमी सलामती की मीटिंग्स हमने देखी, मुख्तलिफ बयानात देखे, इवेंचुअली ये केस बना इमरान खान साहब पर। और आज हमें ये पता चलता है इस मुल्क की आला अदलिया ये कह रही है कि कोई ऐसा मामला नहीं था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, और उनकी ज़मानत भी मुचलकों के एवज़ मंजूर कर ली गई है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को, ये सिलसिला जहाँ से शुरू हुआ और अब इसका जो दी एंड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरसलान साहब, सीधी सी बात है कि ये साइफर केस हो, पनामा केस हो, या इस तरह के जितने भी दूसरे केस हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा माजी में ना जाएं तो
जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ले लें और आज तक जितने भी सियासी रहनुमाओं पे इस तरह के केसेस बनते हैं, उनमें से बेशतर केसेस जो हैं वो बुनियादी तौर पे सियासी केसेस होते हैं। वो मुकदमात बनते ही किसी और पैराए में हैं, किसी और नीयत से बनते हैं और किसी और नीयत से उनके सारे मामलात होते हैं। और अलमिया ये है कि यही हमारी अदलिया जो है, हालांकि हमारी अदलिया में ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बड़े ईमानदार महज़ब लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं। हमारी अदलिया जैसी तो अदलिया शायद पूरी दुनिया में नहीं है। शायद इसीलिए ये जो है ना, दुनिया में अगर आप देखें तो हम जो है ना उन ममालिक में हमारा शुमार होता है कि जहाँ पे लोग अदलिया के गुण गाते नजर आते हैं। जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूं कि ये जो मामला है इसमें एक दफा को माहौल ऐसा बनता है कि किसी को मुलज़म से मुजरिम बना दिया जाता है और उसको सजा सुना दी जाती है। जी। किसी एक अदालत में जमानत ले ली जाती है, फिर दूसरी अदालत वो जमानत कैंसिल कर देती है, फिर तीसरी अदालत कहती है ये मुकदमा ही गलत है। तो ये इसी तरह से चलता है। यूं महसूस होता है कि जैसे कानून हमारे यहाँ एक मोम की ऐसी नाक है जी। जिसको अपनी मर्जी के मुताबिक आप जिस तरफ मर्जी मोड़ लें और जिस तरफ मर्जी ले जाएं, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको मुंह चढ़ाता नजर आता है। उस पर आप ये तवक्को करें कि आपको इंसाफ होगा, आपके साथ इंसाफ होगा, उनको इंसाफ मिलेगा। ये सारी जो है कागजी बातें हैं, किताबों में पढ़ने को मिलती हैं या फिल्मों में ड्रामों में देखने को मिलती हैं। राइट। यहाँ उस तरह से बड़ी माजरत के साथ ना तो वो कानून है, ना इंसाफ है, ना कानून की बालादस्ती है। हमें ये जरूर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि कानून की बालादस्ती जिस माशरे में हो वो माशरा इज्जत उसी में होती है, वही माशरा तरक्की करता है। लेकिन बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, मैंने तो ये देखा है कि पिछली अगर मैं 3-4 दहाइयों की बात करूं तो मुझे तो इन 3-4 दहाइयों में कहीं भी कानून की बालादस्ती ना नजर आई है, ना इंसाफ होता हुआ दिखाई दिया है। लिहाजा ये तो मुझे इमरान साहब इस साइफर केस के मामले के फैसले पर इन पर्टिकुलर, ये तो आपने एक ओवरऑल पूरी सिचुएशन बता दी और बिल्कुल इसी तरह ही है, उससे मैं मुत्तफिक भी हूँ। इस पर्टिकुलर मामले को आप कैसे देखते हैं? आज हम देख रहे हैं कि जो अदलिया पर तनकीद करते थे वो तारीफ़ कर रहे हैं, अदलिया की जो तारीफ़ करते थे वो तनकीद कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर आप कैसे देखेंगे इस आज के फैसले को और मामले? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, ये जो मैंने इतनी तमहीद बांधी है वो आप ये देखें कि इसी फैसले की रोशनी में है। एक तरफ तो अभी चंद दिनों की पहले की बात है ना, आप देख लें कि हाई कोर्ट में इस बारे में क्या फैसला आया था। हाई कोर्ट भी तो आला अदलिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया वो भी आपके सामने। तो मुझे जैसा नाबलद आदमी, कानून से नावाकिफ आदमी किसको सही समझे और किसको गलत, अल्टीमेटली हमें तो यही समझना पड़ेगा कि मुल्क की आला तरीन अदलिया के मोअज़्ज़िज़ जज साहबान ने जो कहा है वो ठीक है। लेकिन हमें यह भी बता दें कि जो पहले फैसला किया था हाई कोर्ट ने वो गलत था। अगर तो वो गलत फैसला तो हो गया, लेकिन क्या उन जज साहबान के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? कोई इस तरह का भी है सिस्टम कि अगर कोई बंदा गलत फैसला करता है तो उसके गलत फैसले से एक शख्स जेल में रहता है तो क्या उसका मुदावा होगा? क्या इस तरह का कोई मामला है? जहां तक साइफर केस की बात है और आप पर्टिकुलर इस केस पे आ जाएं तो मैं ये समझता हूं कि ऐसे 10 केसेस भी हो जाएं और 10 केसेस भी खत्म हो जाएं, तो जब तक ये का फैसला कहीं और नहीं होगा कि इमरान खान ने अब जेल के पीछे नहीं रहना, सलाहों के पीछे नहीं रहना, तो वो बाहर नहीं आ सकते। 9 मई के जो वाकयात हैं, देखिए कोई भी ज़ईशूर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी 9 मई के वाकयात की हमायत नहीं कर सकता। ऐसा ही है जी। असल मामला ये है कि 9 मई के वाकयात में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है और जिस तरह से खुद उनके अपने लोगों ने ये बताया कि किस तरह से पहले प्लानिंग की जा रही थी, किस तरह से ये सारे मामला थे, तो आप सबको कैसे भूल जाएंगे? ये सारी चीजें जो हैं, साइफर हो जाए, दूसरे मुकदमात हो जाए, तोशाहाना हो जाए, लेकिन जब तक 9 मई का मामला क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक कहीं भी कुछ भी उसके लिए रावी चैन नहीं लिखता। बिल्कुल सही। मैं बैरिस्टर साहब जानना चाहूँगा आप कैसे देख रहे हैं? एक तो जो ख़ास तौर पर बात की गई कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक पॉपुलर लीडर हैं और उनको भी इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती नज़र आ रही है जिस तरफ अभी इमरान साहब ने इशारा किया
کہ فیصلہ جب تک کہیں اور نہیں ہو جائے گا, اگر اسی طرح اس کو زیوم کر لیں کہ عمران خان صاحب کو بھی باہر آنے دیا جائے اور واقعی الیکشن لڑنے دیا جائے, آج کے اس معاملے کو, ان کی ضمانت کو بالخصوص آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بیرسٹر صاحب, میں بیرسٹر صاحب کی جانب آؤں گا, منصور صاحب کی جانب بڑھوں گا. منصور صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ واٹس یور ٹیک آن دا میٹر؟ بظاہر ایسا لگ نہیں رہا تھا, گو کہ یہ 3 اہم کیسز ہیں جن میں وہ اس وقت جیل میں ہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ تھا, گو کہ سبھی امپورٹنٹ ہیں, توشہ خانہ بھی, 190 ملین پاؤنڈ بھی, لیکن اٹ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ کہ اس طرح سے ان کو اس پہ بھی ضمانت ملے گی. کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ باقی معاملات میں بھی کوئی ضمانت کی راہ ہموار ہوگی؟ تھینک یو ویری مچ ارسلان. 2-3 چیزیں ابھی عمران یعقوب صاحب ایک تو جو بات کہہ رہے تھے, بالکل ایسا ہی پاکستان کا بدقسمتی سے یہی طریقہ کار رہا ہے, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر کیس بنتا ہے, ہر حکومت میں بنتا ہے. ہم لوگوں کو ایک عہد ہو گیا ہے جرنلزم کرتے ہوئے, ہر پولیٹیکل کیس بنتا ہے, اس کو بعد میں پولیٹیکل کا نام لے لیا جاتا ہے, اس میں فائنینشیل کرپشن انوالو کی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے کہ جی فلانے لیڈر نے پورا ملک بیچ دیا, تباہ کر دیا, اور اس کے بعد اس لیڈر کو ہٹا دیا جاتا ہے اس پوزیشن سے, اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد وہ تمام الزامات اس کے اوپر سے ہٹا دیے جاتے ہیں, اور کہا جاتا ہے جی اب یہی واپس آئے گا, یہی اس ملک کو چلائے گا, اور یہی اس ملک کی تقدیر بدلے گا. اور اس کے بعد پھر ایک بلیم گیم شروع ہوتی ہے. یہ جو سائفر والا کیس ہے, آج ساروں میں سے سب سے انٹرسٹنگ صورتحال وہ تھی جب پروسیکیوشن نے جو دفعات لگائی ہوئی تھی اس کے اوپر وہ خود جسٹیفائی نہیں کر پا رہے تھے. جب ان سے آنریبل ججز یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ جو دفعات لگائی ہیں, جب وہ اس کے اوپر کامنٹ کرتے تھے تو وہاں پر بیٹھے جو لوگ تھے ایون وہ تک ہنسنے پہ مجبور ہو جاتے تھے جس طرح کی انہوں نے دفعات لگائی ہوئی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ چاہے سائفر ہو, چاہے توشہ خانہ ہو, چاہے 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہو, فیصلے عدالتیں کر رہی ہیں, ہائی کورٹس ہوں, سپریم کورٹ ہو, فیصلے یہ لوگ کر رہی ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد کون کر رہا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی فرق ہے. فیصلہ کر دینا آج ایک کیس کے اندر ہوا ہے, شاہ محمود صاحب کو تو چلے بیل ہو گئی, شاہ محمود صاحب کو بیل کتنی دیر تک ہوگی؟ شاہ محمود صاحب کتنی دیر میں باہر آئیں گے؟ ایکس چیئرمین پی ٹی آئی, ان کو تو ابھی 2 کیسز کے اندر اور بھی ہیں, لیکن فیصلہ ہو جانا اس وقت امپورٹنٹ نہیں, اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہم سب نے دیکھنی ہے. 9 مئی کا جو ایک ثانیہ جس کو میں کہتا ہوں, 9 مئی کا ثانیہ جب تک ارسلان سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا آگے چیزیں نہیں چلیں گی. ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں کہ جی سائفر پہ کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ آنا تھا؟ آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا کس طرح سارے کیسز کلیئر ہوئے ہیں, وہ کسی اور کے نہیں ہوئے, وہ پاکستان کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے ہوئے, اور ان کو بالکل کلیئر کر دیا گیا. اور یہ وہی سابق وزیر اعظم ہیں جن کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ آپ, میں, عمران صاحب, ہم سارے جرنلسٹ اپنے پروگرامز میں بیٹھ کر اس پہ بات کرتے تھے کہ جی یہ دیکھیں کس حد تک انہوں نے کرپشن کی, کس حد تک. یا تو وہ فیصلے غلط تھے یا آج کے فیصلے غلط ہیں, لیکن اس کا فیصلہ کہ فیصلے غلط ہیں یا درست ہیں یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ تاریخ صرف ہمیں بتائے گی اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے ملک کے اندر عدالتوں کے فیصلے اور ان کی کمپلائنس یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. عدالتیں فیصلے ضرور کرتی ہیں, لیکن جب ان پر کمپلائنس نہیں ہوتی تو پھر جس طرح عمران صاحب کہہ رہے ہیں ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا وہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا. اور یہی پاکستان کا المیہ ہے. آج اگر سائفر کے اندر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی, ان کو انہوں نے ریلیف دیا ہے 10-10 لاکھ کے مچلکوں پہ, یہ ایک فیصلہ آ گیا جو ہم نے دیکھا ہے, لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی. یہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوں, عمران صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہمیشہ تب تک یہ سوالیہ نشان رہے گا جب تک 9 مئی سیٹل نہیں ہوتا. 9 مئی آج سیٹل ہو جائے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, 9 مئی سیٹل نہیں ہوگا تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, منصور آپ کو گنجائش دیکھ رہے ہیں 9 مئی کے سیٹل ہونے کی؟ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے آتے ہیں, گنجائش دیکھ رہے ہیں 9 مئی کے سیٹل ہونے کی آپ ان اینی ٹائم سون؟ اچھا, اس ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے ارسلان. اس ملک میں اگر 3 دفعہ کے وزیر اعظم جن کو نکالا گیا, جو آج کی تاریخ تک ایون فیلڈ کے ہمیں بتا نہیں سکے اس ملک کو کہ ڈاکومنٹس کہاں سے آئے اور وہ پیسے کہاں سے آئے, ہمیں وہ کچھ نہیں پتا, وہ آج دوبارہ وزیر اعظم بننے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی پارٹی کے لیے. یہ ایک ریالٹی ہے اس ملک کی.
इसी तरह यू नेवर नो कल को कोई सॉफ्ट कॉर्नर, कोई चीजें सेटल डाउन हो जाएं और यही जितनी केसेस हैं ये सारे क्लियर हो जाएं, उसी तरह बायोमेट्रिक एयरपोर्टों के ऊपर भी हो जाए और उसके बाद आके प्राइम मिनिस्टर का सारा प्रोटोकॉल भी मिल जाए। ये सब कुछ मंसूर पॉइंट आ गया आपका। मैं जरा बैरिस्टर साहब की इस्लामी जानिब जमहूरिया वापस पाकिस्तान में हो बढ़ूंगा। सकता है। बैरिस्टर साहब से जरा कानूनी पहलू जाने। बैरिस्टर साहब, जिस तरह से मंसूर कह रहे हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब के तो 2 और केसेस हैं, शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर होगी, और कैसे देखते हैं आप इस साइफर केस के मामले को? और आज जिस तरीके से जो कुछ 3 मौजूद जज साहिबान ने जो रिमार्क्स दिए, जो चीज़ें रहीं, उन सबको कैसे कमेंट करेंगे उस पर आप? देखिए असलान, मेरे ख्याल में 3-4 महीने में पहली बार कोई सेंस प्रिवेल हो रही है। आपने इंडिविजुअल्स को छोड़ के किसी न किसी जगह जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को तो थोड़ी बहुत इज्जत देनी है ना, थोड़ा बहुत उसका मकाम। 25 करोड़ लोग का एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, वो लोग उसके साथ डायरेक्ट वाबस्ता है, तो उसकी इज्जत भी तो मैटर करनी है ना। इंडिविजुअल्स को कल आपने पकड़ लिया, आज उनको बरी कर दिया, कल उनको पेश कर दिया प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो वो तो बातें चलती रहेंगी। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारी अदलिया है, आला अदलिया है, किसी न किसी स्टेज पे उन्होंने अपने आप को जवाब दे तो करना है। उन्होंने लोगों के सामने ये बात करनी है कि इस मुल्क में फैसले कैसे हो रहे हैं। हम तो डायरेक्टली एसोसिएटेड है ना विद द जुडिशियल सिस्टम, तो हमें तो इस चीज का ज्यादा इदराक है कि किसी न किसी जगह जुडिशरी ने अपनी इज्जत तो बहाल रखनी है। अगर नहीं रह गई तो लोग मजाक कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखें कि क्या पोजीशन आ गई है। आज कम से कम एक इशू को रेज किया गया, तो ये भी कहा गया कि जी हाई कोर्ट ने सिर्फ रस्सी छोड़ दी, बाकी सारे काम कर दिए। तो ये इशू भी तो किसी न किसी जगह रेज करना है ना। इसको बैरक्स की बेस पे इन्होंने आज मेरे ख्याल में ये 4 घंटे भी ज्यादा, ये 4 घंटे क्यों लगे? और बेल में तो फैक्चुअल चीजों पे जाने नहीं होता। तो जिस तरह मेरे बाकी भाई बात कर रहे थे कि अदलिया को अपने फैसले करने से पहले इस चीज का इदराक होना चाहिए कि वो अपने फैसले इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये किसी न किसी स्टेज पे अदलिया ने ये फैसला करना है कि उन्होंने इंसाफ करना है या नहीं करना। तो जब उन्होंने फैसला कर लिया, देखिए ये 4 महीनों में पहली बार कोई फैसला है, और इसमें सिर्फ ये बातें की गई कि जो आप केस लेके आए हैं उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट लग नहीं सकती, इसमें मैक्सिमम पेनल्टी 2 साल की है, और आप ये क्या बातें कर रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम पेनल्टी डेथ है और या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। वो इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो सिर्फ 3 बार जुडिशियल इंटरवेंशन हुई है इस इशू पे, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये तो देखे ना, दिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने किसी न किसी को अगर यहाँ नहीं जवाब देना तो आगे तो जाके जवाब देना है कि लोगों को आप किस तरह, किस किस्म के केसेस में अंदर कर रहे हैं और उनके ऊपर आप ये चार्जेस लगा रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद हमारे अपने कानून में नहीं है। चले कानून में एक प्रोविजन मौजूद है, इस मुल्क के जुडिशरी का किस नंबर पे दुनिया पे आता है नंबर, उसको छोड़े, हमारे अपने कानून और आइन के मुताबिक, अल्लाह का वास्ता है उसके मुताबिक ही फैसले करना। आप मजाक बने हुए हैं। मतलब एक ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जी अभी उनके 2 केसेस मौजूद हैं, तो सुप्रीम कोर्ट एक और दरखास्त भी दे देते थे कि मैं एज ए काउंसिल अरशद शरीफ के केस में अतर मनीला साहब ने हमें एक ऐसा ऑर्डर दिया था कि जी इनको आपने अरेस्ट नहीं करना अगर आपने 600 केसेस इन पे बना दी। तो सुप्रीम कोर्ट फॉर द सेक ऑफ जस्टिस ये भी तो कह सकती थी कि इस मुल्क में, मतलब इस मुल्क में इंतखाबात तो कभी फेयर नहीं हुए, लेकिन ये हालत तो कभी भी नहीं हुई कि लोगों को आप इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे, आप वो कागजात नामजदगी लेने जाते हैं, आप उनको अरेस्ट कर लेते हैं या आप उनसे छीन लेते हैं। व्हाट डू यू वांट? लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आपने पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, आपको बल्ले का निशान देना ही नहीं है, आपका बंदा बाहर आएगा ही नहीं। तो इस इलेक्शन कराने का जरूरत क्या है आपको? आपकी किसको ढोंग रचा रहे हैं? तो सब ठीक है, ये वैलिड पॉइंट्स, आपकी सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आकर
جو لیول پلینگ فیلڈ کی ابھی بات کی بیرسٹر صاحب نے، اور پھر جو اس وقت سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور دیگر معاملات ہیں اس پر بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا جی. ویلکم بیک. اب بات کریں گے کچھ لیول پلینگ فیلڈ کی، جو ہم اس وقت گو کہ یہ سبھی سیاسی جماعتیں اس بات کا گلہ شکوہ کرتی نظر آتی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ گلہ سب سے زیادہ ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور یہ حقیقت بھی ہے جس کا بھی تذکرہ بھی آیا پہلے گفتگو کرتے ہوئے. میں منصور آپ سے جاننا چاہوں گا، اب چونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا تنگ نہ کیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، انہوں نے تو پھر جو بانی ہیں پی ٹی آئی کے ان کے حوالے سے بھی کہا کہ ان کو بھی اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ بھی الیکشن لڑیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اب کچھ چیزیں شاید بہتر ہوں، کوئی لیول پلینگ فیلڈ ملے؟ کیونکہ اگر تو بالکل ہی اس طرح کی ایک صورتحال رہتی ہے تو پھر تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہوں گے انتخابات، اور پھر ان کے نتائج، اور پھر جو آج سپریم کورٹ نے بھی بات کی کہ اس کے بعد استحکام کا آنا بھی بڑی حد تک ناممکن رہے گا. آپ کی کیا رائے ہو؟ ارسلان، اس میں 2 ایگزامپلز میں دیتا ہوں. ایک عثمان ڈار کے گھر جو کچھ ہوا، ان کی والدہ کی ویڈیو ایک، اور ایک فواد چودھری کا بھائی. یہ 2 ایگزامپلز ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی. لیول پلینگ فیلڈ آپ کس لیے دے رہے ہیں؟ آپ، میں، عمران صاحب، عمران یعقوب صاحب، ہم لوگ، آپ اسلام آباد میں، ہم لوگ لاہور میں ہیں. گارڈ ہے جی لاہور پنجاب کا. آپ مجھے بتائیں کہاں پر آپ نے الیکشن کمپینز دیکھی اور کس کی دیکھی ہیں؟ کس کی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے؟ کس کو دینے کی بات؟ آپ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دے رہے لوگوں کو. آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اسپیسیفکلی پولیس، جس کی ٹاسکنگ آپ نے یہ کی ہوئی ہے کہ جو شخص جہاں ملے، جس کیس میں ملے، اس کو پکڑ کے آپ گرفتار کر لیں اور اس کا تعلق آپ جوڑ دیں 9 مئی کے ساتھ. یہ اس وقت کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے، تاکہ لوگ جائیں ہی نہ نامزدگی کے لیے. اس کے بعد گرفتاریاں نان سٹاپ چل رہی ہیں، صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک گرفتاریاں چل رہی ہیں. آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کس کو دینی ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ صرف ان پولیٹیکل پارٹیز کو دینی ہے جنہوں نے حکومت میں آنے ہیں، ان کو ملی ہوئی ہے. پی ایم ایل این اپنے جلسے بھی کر رہے ہیں، جلوس بھی چلا رہے ہیں، ان کی وہ ساری سب کچھ چل رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ جس کو آپ نے نہیں دینی، اس کو ہائی کورٹ کیا سپریم کورٹ جو مرضی کہے، ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی. اور وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف، ان کے لیے نہ آج سے کچھ مہینے پہلے لیول پلینگ فیلڈ تھی، نہ آج لیول پلینگ فیلڈ ہے، اور الیکشنز کے بعد بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی. کیونکہ ایک میسج کنوے ہونا ہے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر، جو آلریڈی کنوے ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے کہ جی الیکشنز بھی ہوں گے، ان کے بغیر ہی ہوں گے، اور یہ لوگ دیکھیں گے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں، اور جمہوریت بھی چلے گی. سو لیول پلینگ فیلڈ کی استدعا کرنا، خواہش کرنا، بالکل ہم لوگ حق بجانب ہے، کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہم لوگ جرنلسٹ ہیں، ہم لوگ عوام ہیں. ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ووٹ کی عزت کی بات کریں، جو خیر مریم بی بی بھی کرتی ہیں، لیکن اس ووٹ کو عزت کس نے دینی ہے؟ فیصلے آ گئے، کورٹ کے فیصلے آ گئے، اب آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں. آپ سب کو چھوڑ دیں. آپ نے جو پچھلا سیگمنٹ ابھی کیا ہے، اس کے اندر جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا کہ جب پروسیکیوشن وہاں پر گئی ہے تو وہ کون سے ایلیگیشن لگا رہی تھی؟ آپ سزائے موت کی باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، کیپٹل پنشمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں، عمر قید کی سزا کی بات کر رہے ہیں. کس بیس کے اوپر؟ آپ کے پاس کیس تک بنانے کے لیے آپ کے پاس پوری ریسرچ نہیں ہے، اور آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ملک کو اس طرح چلانا ہے، جمہوریت کو اس طرح چلانا ہے. بس میں افسوس ہی کر سکتا ہوں ایسی سوچ کے اوپر. اور پھر لیول پلینگ فیلڈ، نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ پوری میسر ہے، آئی پی پی کو لیول پلینگ فیلڈ پوری میسر ہے، پیپلز پارٹی کو شاید اتنی میسر نہیں، کیونکہ وہ سندھ میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور ان کو سندھ میں ہی رکھا جائے گا. باقی ہر پولیٹیکل پارٹی کنگز پارٹی بنی ہوئی ہے اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا ہے. نہیں مہیا تو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہے. رائٹ، منصور پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں ذرا بیرسٹر صاحب سے جان لوں، پیپلز پارٹی شاید پنجاب کی طرف تو خود نہیں آ رہی، باقی سندھ تک تو محدود نہیں ہے. کے پی میں بڑے کھل کے انہوں نے جلسے کیے، چترال تک گئے، باقی علاقوں میں گئے، بلوچستان کے دورے بھی کر رہے ہیں. پنجاب کی طرف وہ نہیں آتے. گو کہ کاغذات نامزدگی انہوں نے لاہور سے آج بلاول صاحب نے جمع کرائے ہیں. پیپلز پارٹی نے اس پر جشن بھی بنایا. گو کہ شاید وہ سیٹ وہ نہ جیتے ہیں اور انہیں یقین بھی ہو کہ وہ نہ جیتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ایک کوشش ہے بلاول صاحب کی پنجاب میں واپس داخلے کی، جس کو میرے خیال سے ان کے جو کارکنان چند ایک باقی رہ گئے ہیں اور جو لیڈرز ان کے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. میں ذرا بیرسٹر صاحب سے جان لوں لیول پلینگ فیلڈ کی. بیرسٹر صاحب بات آپ کر رہے تھے،
یہ اب سپریم کورٹ کے حکم کے بعد کیا کچھ چیزیں آسان ہوں گی، یا جو چیزیں کہیں اور سے چلتی ہیں وہ اسی طرح چلتی رہیں گی اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جائے گی، کاغذات ہی نہیں جمع کرانے دیے جائیں گے؟ دیکھیں اسلام، اس میں یہ بھی بات ہوتی ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹی اکراس دا بورڈ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں نا. دیکھیں ابھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ صرف ہمیں دے دیں، ان کو نہ دیں، کیونکہ پچھلی ان کی باری نہیں تھی. تو ایک تو یہ آواز یونینیمس ہونی پڑے گی پولیٹیکل پارٹیز کے بیان پہ کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ساروں کو ملنا چاہیے. ادروائز نہ عدالت کچھ کر سکتی ہے، اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ ان کو ساری زندگی ایکسپلائٹ کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی ان کو ایکسپلائٹ کریں. تو یہ تو دیکھیں نا، ابھی یہ سچویشن جو کرنٹ ریالٹیز ہے وہ یہ ہے کہ میں ابھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں، ہمیں واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں کہ فلاں بندے نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، فلاں نے جمع کرا دیے، بٹ ایکچولی نو ون بلیو کہ الیکشن ہو رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ تو بعد کی بات ہے. جو بندہ بھی سوچ رہا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، دوسرا بندہ اس پہ ہنس رہا ہے، کیونکہ یہ الیکشن تو ہے ہی نہیں نا. ایسا کیوں ہے بیرسٹر صاحب؟ یہ کیوں ہے؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ اس کی وجہ یہ ہے نا فلان، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو چلانا ہے یا چلا رہے ہیں یا پچھلے 75 سال سے چلا رہے ہیں، ان کی نیت میں الیکشن نہیں ہے. ان کی نیت میں ایک خاص پپٹ گورنمنٹ چاہیے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں بیرسٹر صاحب کہ نیت جانچنے کا کیا طریقہ کار ہے کسی کی بھی؟ مطلب اگر میرے ملک کی اعلیٰ عدلیہ اور ملک کے چیف جسٹس انشور کرتے ہیں، الیکشن کمیشن شیڈول جاری کرتا ہے، آرمی چیف امریکہ کے دورے پر جاتے ہیں اور وہ وہاں پر یقین دہانی کراتے ہیں اوورسیز کمیونٹی کو، سرمایہ کاروں کو، کہ انتخابات ہیں، وقت پر ہیں اور سب کے لیے، اب پھر نیت میں کیسے جانچوں؟ آپ کیسے جانچ رہے ہیں؟ مجھے ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں ہماری عدلیہ کی کیا حالت ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹی کی کیا حالت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی انٹینشن کیا ہے، وی آر فلی اویئر آف. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو یہ الیکشن سے پہلے اگر پولیٹیکل پارٹی، دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی آپ کو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے انتخابی نشان کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کس حد تک نیوٹرل ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے، وہ کدھر سے الیکشن کا ڈائریکشن کا انتظار کر رہے ہیں، انسٹرکشن کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیں پتا ہے. اور جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے اصلان میں، کیونکہ ہم ویری ہمبل لوئر، ہمارا تو واسطہ روز پڑ رہا ہے. جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے، عدلیہ نے سخت مایوس کیا ہے. کسی بندے نے سٹینڈ تو لینا ہے. آج دیکھیں نا، آج جو ججمنٹ آئی ہے، دس شوڈ ہیو بین ڈن 3 months ago کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو کسی چیز میں ڈالنا ہے تو آپ ڈالیں، لیکن یہ آپ ڈرامہ بالکل نہ رچائیں کہ آپ الیکشن کرا رہے ہیں یا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اپنے سے اوپر والوں کو کہ جناب ہم الیکشن کرائیں گے. الیکشن کرانے کے لیے آپ کی پچھلے 4 مہینے سے کوئی ایک ایکٹ بھی آپ کا ایسا نہیں ہے جو فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف گامزن ہو. آپ کا ایک ایکٹ بھی نہیں. آپ کو نہ جوڈیشری نے کوئی ایسا. اچھا، مجھے ذرا تھوڑا سا بیرسٹر صاحب یہاں پر میں ذرا چاہوں گا فار مائی کلیئرٹی اینڈ جو ہمارے سننے والے ہیں، ابھی آپ نے ایک لفظ ایڈ آن کر دیا، فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف کوئی ایکٹ نہیں ہے. اب پہلے آپ کچھ اور کہہ رہے تھے، اب آپ کو کیا فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں نظر آ رہا؟ آپ کو الیکشن ہی نہیں نظر آ رہا؟ دو علیحدہ چیزیں ہیں نا، ذرا مجھے وضاحت کر دیں تاکہ میں سمجھنے میں میرے آسانی. ارسلان میرے بھائی، الیکشن اگر فری اینڈ فیئر نہیں ہے تو وہ الیکشن کب سے کنسیڈر ہونے لگ پڑا؟ تو پھر تو پاکستان میں 75 سال میں الیکشن نہیں ہوا پھر سر بیرسٹر صاحب. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر فار ایگزامپل میں رو رہا ہوں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے، تو یہ دنیا کے کسی حصے میں کوئی پولیٹیکل پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کے لیے روتی نہیں ہے. اگر میں رو رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میرے خدشات بڑے سیریس ہیں کہ یہ الیکشن بیرسٹر صاحب یہ کون سا پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ یہ کون سا پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی 1-2 فریق رو ہی رہے ہوتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. ماضی میں بھی ہم نے اسی طرح دیکھا. اسلام بات میرے بھائی، یو ہیو ہٹ دی نیل آن دی ہیڈ. اگر ہم نے if we are willing to continue this، پھر تو کوئی ایشو نہیں.
وجہ یہ ہے کہ اب آج کل کا پاکستان، آج کل کا اویئر پاکستان، آج کل کی نوجوان نسل آپ کی یہ چیزیں اب نہیں خریدے گی. ابھی وہ نہیں بکنے والے. They are more informed than me and you and they are not willing to buy anything. ان کو نظر آ رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ ڈکوسلا ہے. اور جو مانگ بھی رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، ان کو ہم سے زیادہ ادراک ہے. آپ دیکھیں آج الیکشن کا آج نومینیشن پیپر جمع کرانے کے لیے لوگ چوروں کی طرح گئے ہیں، چھپ کے گئے ہیں. ایک جگہ امپریشن دیا کہ ہم یہاں کاغذ جمع کرانے آئے، دوسری جگہ کاغذ جمع کرانے چلے گئے. تو یہ تو پوزیشن ہے. یہ کہاں کی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ اگر میں ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوں اور مجھے یہ ٹینشن پڑی ہوئی ہے کہ میں وہاں جمع کرانے جاؤں گا، مجھے تو یہ ٹینشن ہونی چاہیے کہ میرے کریڈینشلز میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے اس کا جواب دینا چاہیے. مجھے یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ میں ریٹرننگ آفیسر کے پاس نہیں پہنچ سکتا. تو یہ کہاں کی جمہوریت، کہاں کے الیکشن؟ یہ سارا ڈکوسلا ہے. ٹھیک ہے سر، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اب مطلب میں سمجھ گیا بالکل. ابھی اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اب ہم فیصلہ کر لیں کہ اسی طریقے سے ہر الیکشن ہونا ہے، یا اب وقت آ گیا ہے کہ نہیں، ایک تبدیلی ہونی چاہیے اور شفاف اور ایک بہتر انتخابات ملک میں ہونے چاہیے. ماضی کے تمام انتخابات پر انگلیاں اٹھتی رہیں، وہ درست نہیں تھا. آج تو مطلب میرے خیال سے ماضی سے بہت زیادہ حالات اس وقت خراب ہیں. منصور گمبھیر حالت، جی I'll get back to you بیرسٹر صاحب، میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. منصور یہ بتائیں کہ آپ نے بھی پہلے تھوڑا سا تذکرہ کیا، میں نے انٹرو میں بھی یہ بات کہی اور اپنے ساتھیوں سے، کولیگ سے جہاں جہاں میں پوچھ رہا ہوں کہ کسی کو اس کے حلقے میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی نظر آ رہی. اور میں نے تو لاہور سے لوکل باڈی سے لے کے بہت الیکشنز آن فیلڈ آن گراؤنڈ کور کیے ہوئے ہیں. جو لاہور شہر کی فضا اور گہما گہمی ہوتی تھی الیکشنوں سے پہلے، اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے کہیں پر بھی. باقی تو چھوڑیں آپ پورے پنجاب میں یا دیگر علاقوں میں جہاں گہما گہمی کم ہوتی تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا ارسلان، دو چیزیں آپ ایک سوال نا کافی دفعہ پوچھ رہے تھے، آپ کی دل کی بڑی آرزو ہے کہ وہ سوال کا آپ کو جواب ملے کہ جی کیوں نہیں لگ رہے. آج 22 دسمبر ہے، آج 22 دسمبر اور الیکشنز میں، اور آج میں اگر الیکشنز ہونے ہیں تو اس میں تقریباً کوئی 1.5 ماہ کا ٹائم رہ گیا ہوا ہے، اس سے بھی کم شاید. جی آج 22 دسمبر کو ہم لوگ بیٹھ کے کیوں یہ سوال کر رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ جواب ہے الیکشنز کی کریڈیبلٹی کا، الیکشنز ہوں گے کہ نہیں. نومینیشنز جو بھی بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، نومینیشنز چوروں کی طرح کرائی جا رہی ہیں، یہ ہے دوسرا ایویڈنس کہ الیکشنز ہوں گے کہ نہیں. لیول پلینگ فیلڈ کس کو مہیا ہے یہ ہم پہلے ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. چوتھا، فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کون کرتا ہے، کس حد تک کرتا ہے، یہ 5ویں اس کی ایگزامپل ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ حضور والا، ان لوگوں کو کوئی بتائے تم نگران حکومت تھے اور تمہارا مقصد، تمہارا کام، آئین پاکستان کہتا ہے الیکشن کرائے. تمہارا کام یہ وہ نہیں ہے جو اس وقت سٹنگ حکومتوں کی طرح آپ لوگ پل اور بریجز اور یہ سب کچھ بنا رہے ہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. چھٹا، یہ سارا کچھ مینیج کرنا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بالکل آزادی دی کہ جو دل چاہتا ہے کرو. الیکشن ٹائم تم لوگ آئے تھے 3 مہینے کے لیے، وہ گزر گیا. اچھا 2 مہینے اور ہو گئے، چلو 2-4 مہینے اور بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. بیوروکریسی کی میں آپ کو صرف ایک پلس بتاؤں، بیوروکریسی میں ایک شخص کوئی چیز کا یقین تک نہیں ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی 10-15 دن آگے پیچھے ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. اور یہ میں کوئی لوور سٹاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں لوگوں کی، دوز ہو میٹر ان پنجاب. یہ ہے ریالٹی اور یہ تمام شواہد آپ کے اس سوال کی جواب میں ہے کہ الیکشن آپ کو ہوتے کیوں نہیں لگ رہے. گراؤنڈ ریالٹی ارسلان خالد صاحب بالکل فرق ہے. یہ 22 کروڑ عوام ہیں، خدارا کیڑے مکوڑے نہیں ہیں جن کو آپ ہر مرتبہ روندتے ہیں اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہو جمہوریت سب سے اچھا ریونج ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ صرف آپ ان لوگوں کی زندگی تباہ پر تباہ کر رہے ہیں. گیس کی بات کوئی کرتا ہے، بجلی کی بات کوئی کرتا ہے، ایک عام آدمی کے بجلی کا بل 15,000 روپے آتا ہے جس کا گھر 2 مرلے کا بھی نہیں ہے. آپ بات کر رہے ہیں الیکشنز کی اور لیول پلینگ فیلڈ کی، اور کن سے کر رہے ہیں؟ آپ کو ارسلان کہاں سے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو جو حکمران ہیں ان کو احساس بھی ہے
کہ ایک عام آدمی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. سو سر الیکشنز نہیں ہیں یہ پہلے بھی سلیکشن تھی, یہ آج بھی سلیکشن, اور سلیکشن اس ملازم کی ہوگی جو میرے ساتھ زیادہ فرما بردار ہوگا. یہ ہے ریالٹی. بیرسٹر صاحب میں ایک آخری چیز جاننا چاہوں گا. اس وقت منصور نے, آپ نے بڑی تفصیل سے, پہلے عمران بھائی نے بھی بڑی تفصیل سے سارے معاملے پر روشنی ڈالی, اور یہ ریالٹیز ہیں. آپ نے جو ایک بات کہی نا جو میرے ساتھ رہ گئی, وہ یہ کہ فیصلہ کر لیں کہ اب بھی اسی طرح چلنا ہے, اور اب جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ بڑی باشعور ہے, بہت زیادہ سمجھتی ہے اور سمجھ بوجھ رکھتی ہے. چل تو ہم پھر بھی ویسے ہی رہے ہیں. اب کیا ہے جو اس سسٹم کو, معاملات کو تبدیل کرے گا؟ کیا ہے جس سے کچھ ایسا کوئی ٹرننگ پوائنٹ آئے گا کہ ہم یہ ریئلائز کر لیں گے, یا ارباب اختیار اس بات کو ریئلائز کر لیں گے کہ بھئی نہیں, اب نہیں یہ چل پا رہا, اس طرح نہیں چل سکتا؟ کیا ہمیں کسی سانحے کا انتظار کرنا ہے, ہمیں کسی بڑی چیز کے ہونے کا انتظار کرنا ہے, یا اب پبلک پلز اتنی واضح ہے کہ اس کو پڑھ لینا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے اور اپنے طور طریقے تبدیل کر لینے چاہیے؟ یہ تو ساری میری اور آپ کی خواہشات ہیں ارسلان میرے بھائی, کہ ان کو سمجھ آ جانی چاہیے, ان کو یہ سن لینا چاہیے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے. اور یہ پرانی عوام نہیں ہے, یہ اویئر عوام. لیکن سب سے امپورٹنٹ رول میرے بھائی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں. ان سے ریکویسٹ ہے, خیر ہے نوکری چلی گئی, خیر ہے آپ کے پرس چلے گئے, آپ نے آئین کے تحت اوتھ لیا ہے, آپ آئین کے تحت فیصلے کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ نے ایک طرف 2-4 ملین لوگوں کو کنونس کرنا ہے, اور ایک طرف آپ نے 200 بندوں کو کنونس کرنا ہے, وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز. تو ان کو صرف یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب کے لیے اس لیے چنا ہے کہ آپ انصاف کر سکیں اور اس ملک میں قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کر سکیں. اس کے بعد اس ملک میں کسی بندے کی نہ کوئی فائنینشیل سیکیورٹی ہے, نہ کوئی پرسنل سیکیورٹی, آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. خیر ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب کے لیے سلیکٹ کیا ہے, آپ فیصلے کریں, عوام آپ کے ساتھ ہوگی, عوام آپ کے ساتھ ہے. لیکن آج فیصلہ ہوا تو پہلی بار آپ کو فیل ہوا. دیکھو میں بھائی میں ایک چھوٹا سا وکیل ہوں, ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہم فار ایگزامپل میں کسی سے فیس لوں اور آگے عدالت سے ریلیف کا لے سکوں تو میں کس طرح منہ دکھاؤں گا کسی کو؟ تو اسی طرح ججز نے عوام کے لیے اوتھ دیا ہوا, انصاف کے لیے اوتھ دیا ہوا ہے. انہوں نے انصاف کرنا ہے, اور کیا پتا جب یہ سٹینڈ لیں تو پھر بہت سارے طاقتور لوگ ان کی بات کو ماننا شروع کر دیں, ورنہ یہ پروسیس کیا پتا 2-4 ڈیکیڈ اور چلے کہ اسی طرح سلیکشن ہوتی رہی اور اسی طرح. لیکن اب آپ کا نوجوان, میری اپنی اولاد اس پورے سسٹم سے اتنی متنفر ہو چکی ہے کہ ہم ان کے سامنے بات نہیں کرتے. وہ ہمیں یہ باتیں کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان کا, اور یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کب تک. اور دوسری وجہ یہ ہے اسلام, اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جی مطلب کہ اندھیر نگری کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے, اور کس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اندھیر نگری کی وجہ سے ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں یا ان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں؟ اب عوام ان کو باہر نہیں نکلنے دے رہی. ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں اس کا خود وٹنس ہوں. تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو سمجھنا ہے. لیکن ٹو اسٹارٹ وتھ وی نیڈ ٹو ریکویسٹ دا جوڈیشل سسٹم, دا جوڈیشری, کہ جناب آپ نے اسٹینڈ لینا, آپ نے اوتھ لیا ہوا ہے, آپ نے لوگوں کے مسائل کو سننا ہے, اور یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنا کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب, یہ تمام تر چیزیں اب اٹس ہائی ٹائم کہ اب یہ چیزیں ریئلائز ہمیں کرنی چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو میرے خیال سے تاخیر ہو جائے گی, اور اب مزید تاخیر کے ہم متحمل ہو ہی نہیں سکتے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ دونوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا, منصور اعظم قاضی اور بیرسٹر شعیب رزاق. میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گا, اور بریک سے واپس آ کر ہم جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے ذرا اس پر کچھ تھوڑی سی بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. کچھ بات کریں گے اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے, جہاں ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر یا پیٹرول کی پرائسز میں ہمیں کمی نظر آئی ہے, لیکن جس طرح سے ہم ایک عام آدمی کی حالت زار کی بات کرتے ہیں, مہنگائی کی بات کرتے ہیں, اس پہ کچھ خاطر خواہ کمی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. پھر اسٹاک مارکیٹ
اتار چڑھاؤ ہم اس میں بھی مسلسل دیکھ رہے ہیں، اسٹیبلٹی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کی اطلاعات ہیں. یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں. اور پھر IMF جو ایک سب سے بڑا سوال اور اس کی اقساط جو کہ ہمیشہ سے ایک سوال بنتی ہیں، کیا بنے گا ہمارا مستقبل. میں چاہوں گا ذرا تفصیل سے آج کے اس سیگمنٹ میں ہم کچھ معاشی صورتحال کی بات کر لیں. بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں شاہد حسن صدیقی صاحب، ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کے وقت کا. سر کیسے دیکھتے ہیں اس وقت کہاں کھڑی ہے پاکستان کی معیشت، جہاں پر کچھ پازیٹیو خبریں یا اچھی چیزیں اگر ہم سنتے ہیں کہ اچھا تھوڑا سا پیٹرول سستا ہو گیا، اگر ہم سنتے ہیں کہ روپے کی قدر تھوڑی سی مستحکم ہو گئی تو یہ بڑا ہمارے لیے خوش آئند ہوتا ہے. لیکن اوور آل جو اس وقت ایک صورتحال ہے وہ مشکل ہے. اس میں بہتری کب تک متوقع ہے؟ ایک تو اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اور بہتری کی جانب گامزن ہیں یا متوقع ہے یا نہیں ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے پاکستان کی معیشت کو اس وقت بلا شبہ سنگین ترین خطرات اور سنگین ترین چیلنجز کا سامنا ہے. حکومت کے نگراں حکومت کے جو بیانات آپ دیکھتے ہیں ان کو آپ سیاسی بیانات سمجھیں، کیونکہ میں جو چیز بات کرتا ہوں وہ کرتا ہوں کہ جو اس حکومت کے دور میں وزارت خزانہ نے جو اعداد و شمار جاری کیے اور اسٹیٹ بینک جو اعداد و شمار جاری کرتا ہے اس سے ان تمام دعووں کی تصدیق نہیں ہوتی. خصوصاً اسٹاک جو آپ روپے کی قدر میں بہتری کی بات کر رہے ہیں، یہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ 12 جولائی کو اگر آپ دیکھ لیں 2023 تو ایک ڈالر 283 روپے کا تھا انٹر بینک مارکیٹ میں معافی چاہوں گا 276 کا تھا، آج 283 کا ہے. تو آج بھی ہم 7 روپیہ نیچے ہیں 12 جولائی کے مقابلے میں. حالانکہ آرمی چیف کے کہنے سے کریک ڈاؤن بھی ہوا، اسمگلنگ بھی روکی گئی، سو کال کچھ ایکشنز بھی ہوئے، تو یہ تو بالکل واضح ہے. لیکن آپ نے خود اشارہ کر دیا کہ ہمارے جو ریزروز ہیں اس میں کوئی $900 ملین کی کمی ہوئی ہے اگست سے اب تک اس حکومت کے دور میں، آلموسٹ 1 بلین آپ سمجھ لیں. ریمیٹنسز جو ترسیلات باہر سے آتی ہیں تو جولائی سے اب تک تقریباً $1.3 ارب کی اس میں کمی ہو گئی. تو $2.2 ارب کا تو یہ جھٹکا لگ گیا، آپ کے سامنے ہے بالکل. دوسری بات یہ تھی کہ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو گئے تھے. 15 نومبر کو انہوں نے اعلان کر دیا تھا. تو امید یہ کی جا رہی تھی کہ 7 جولائی کو IMF کی بورڈ کی میٹنگ تھی، اس میں وہ معاملہ جانا چاہیے تھا. ہمارا کیس فارمل منظوری کے لیے وہ نہیں گیا. اس کے بعد 3 اور تاریخیں آئیں، اس میں بھی انہوں نے نہیں رکھا، اور اب وہ 11 جولائی کو لے گئے ہیں، اگلے سال 11 جنوری کو اگلے سال. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کچھ ایسے تحفظات ہیں فورن انویسٹمنٹ اور دوسری چیزوں کے. تو IMF سے جو مذاکرات تھے اس میں ان کو تحفظات ہیں، اور امریکہ کو بھی تحفظات ہیں، اور ورلڈ بینک کو بھی تحفظات ہیں. تو میرے خیال سے وہ انتظار اس بات کا کر رہے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف جن کا مرکزی کردار ہے، جو کہ وہ بن گیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جو فیسیلیٹیشن کونسل بن گئی تھی SIFC، اس میں سول لیڈرشپ بھی ہے، ملٹری لیڈرشپ بھی ہے. تو آرمی چیف وہاں تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں پر بھی ان سے بات ہوگی، اور اس کی روشنی میں پھر وہ جنوری کی انہوں نے تاریخ رکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیو گریڈ گیم کے تحت جو امریکہ کی پالیسیاں ہیں وہ بھی اثر انداز ہو رہی ہیں. IMF بھی جو ہے آگے چل کے دانت تیز کر رہا ہے. جب ہم 2024 میں جائیں گے نئے قرضے کے لیے، ادھر منی لانڈرنگ کے پاکستان میں باتیں ہو رہی ہیں، حکومت بھی بات کر رہی ہے، اسٹیٹ بینک بھی کر رہی ہے. تو مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ FATF اس کا ذیلی ادارہ ہے بھارت، وہ اس کا کونسل میں وہ اس کا وائس چیئرمین ہے. تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ FATF بھی 2024 میں دانت تیز کر سکتا ہے. آپ نے بڑی اہم بات کی مہنگائی کی جو اصل چیز ہے. جی اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں جو ناظرین سن رہے ہیں، کیونکہ یہ اس کا تعلق 24 کروڑ عوام سے ہے اور پاکستان کی سلامتی سے ہے. ہمارا مہنگائی اس وقت ہے 29.2% حکومت کے مطابق. میرا اندازہ اس سے زیادہ ہے، لیکن ہم حکومت کی مان 29.2. تو سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے تک ہم بات کرتے تھے کہ سری لنکا جو ڈیفالٹ کی طرف تھا اس میں مہنگائی ہے 3.4%، اور ہمارا بھارت جو ہمارا پڑوسی ہے جس کی شرح نمو ہم سے بہت زیادہ ہے، 3 گنا ہے، ان وہاں پر مہنگائی ہے تقریباً 6%. تو کم سے کم میں ایز اے پاکستانی یہ پوچھنے کا حق تو حکومت سے رکھتا ہوں کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ ہماری بھارت سے مہنگائی 5 گنا اور سری لنکا سے 9 گنا، جبکہ ہماری شرح نمو بھارت سے 1/3 ہے، یعنی ان کی 6 ہے تو ہماری 2 ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، قرضے بڑھ رہے ہیں، اور ریزروز کا میں نے آپ کو بتا دیا. پھر ہوا یہ کہ حکومت نے جس بہتری کے دعوے کر رہے ہیں اس کی اصل بات میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ تھا کہ انہوں نے $5 ارب کی امپورٹس کم کی ہیں جولائی سے نومبر تک.
امپورٹس کم کر دی, برآمدات نہیں بڑھی, امپورٹس کم کی, تو اس کی وجہ سے آپ کا تجارتی خسارہ تو ضرور کم ہوا, لیکن شرح نمو سست ہو گئی, غربت بڑھی, بے روزگاری بڑھی, مہنگائی کی پہلے ہم نے بات کر لی. تو یہ جو کمی کر کے اگر آپ نے کمی کی ہے امپورٹس میں, اس کے منفی اثرات ہیں, اس کو آپ کامیابی نہیں کہہ سکتے. ہمارا جو فائنینشیل اکاؤنٹ ہے وہ بھی آج بھی منفی میں ہے, چونکہ باہر سے جو فنڈز آنے تھے وہ سست ہو گئے, جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. اب رہ گئی صدیقی صاحب, میں ذرا آپ نے بڑی تفصیل سے سارے معاملے پر روشنی ڈال دی. میں ذرا فیوچر کے ایک سینیریو پر بھی چاہوں گا آپ اسی تفصیل سے اس پر بھی اپنی رائے کا اظہار کریں. ایک تو ملک عام انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے, ابہام ہے. ابھی ہم پہلے سیگمنٹ میں جب پولیٹیکل ڈسکشن کر رہے تھے تو یہی کہ کیوں نہیں ابھی تک واضح ہے کہ انتخابات کا ماحول نہیں ہے, لیکن وہ صرف جو معاملات ہیں ہم ان پر بات کرتے ہیں. بٹ لیٹس بی ہوپ فل کہ 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں, ایک نئی منتخب حکومت آتی ہے, اس کے بعد کیا کچھ چیزیں آسان ہوں گی, یا اسٹیبلٹی آنے سے کوئی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا, دیگر معاملات آگے چلیں گے, یا کوئی بہت ہم ایک دم توقع نہ کریں کہ فوراً سے کوئی بڑا امپیکٹ اس کا آ جائے گا, نئی آنے والی حکومت کے لیے بھی چیلنجز یوں کہ یوں ہی رہیں گے؟ جی, بڑا اہم ترین آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. دیکھیے, آج جو ہماری معیشت کی حالت تباہ ہے, اس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ ایسی اصلاحات کی ضرورت ہے جو IMF اور ورلڈ بینک بھی کہہ رہے ہیں 2-3 دہائیوں سے, اور حکومت پاکستان, مختلف حکومتیں, اسٹیٹ بینک اور تینوں بڑی پارٹیاں جو اس وقت ہیں, ان کے منشور میں یہ چیزیں شامل ہیں, لیکن انہوں نے کبھی اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی یا ہمت نہیں کی. اور جو صوبائی اسمبلی میں صوبائی حکومتیں رہی ہیں ان 3 کے علاوہ بھی, انہوں نے بھی کبھی کوشش نہیں کی. تو اگر 40 برسوں سے ہم نے وہ اصلاحات نہیں کی جس کے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی, تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں جو کہ نفرت کی بنیاد پر لڑے جا رہے ہیں, جو کہ الزامات کی بنیاد پر لڑے جا رہے ہیں, اور کوئی بھی حکومت جو انتخاب جیت کر آئے گی تو وہ ان اصلاحات کو کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکے گی, جیسے کہ پچھلی تمام حکومتیں آپ 88 سے اب تک لے لیجیے, نہیں کر سکے, وہ بھی نہیں کریں گے. وہ کیسے کر لیں گے؟ اس لیے کہ ان کے پاس بھی وہ اکثریت نہیں ہوگی, اور ان کے اپنے ممبران جو ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ, اور کہتے رہے ہیں کہ یہ اصلاحات اوور مائی ڈیڈ باڈی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مکمل تباہی سے, بربادی سے بچنا نہیں چاہتے, تو ہم اگلی حکومت سے توقع کرنے کے بجائے ہم یہ کہیں, جو میں کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, 1 درجن دفعہ کہہ چکا ہوں, کہ یہ جو ہماری کونسل ہے, اور ہماری ایک سلامتی کونسل ہے, سیکورٹی کونسل جو ہے, اور دوسری جو ہے ہماری یہ فیسیلیٹیشن کمیٹی ہے انویسٹمنٹ کی, یہ کریں کہ ایک قانون سازی کریں انتخابات سے پہلے. اور وہ قانون سازی یہ ہوگی کہ جن اصلاحات کا وعدہ تمام پارٹیاں کرتی رہی ہیں ٹیکسز کے شعبے میں اور توانائی. اچھا صدیقی صاحب, یہاں پر مجھے اس پہ ذرا, ابھی اصلاحات کا آپ نے تذکرہ بار بار کیا ہے, یہ اصلاحات کیا وجہ ہے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پبلک سپورٹ ہماری کم ہوتی ہے, ہمارا ووٹر متاثر ہوتا ہے, یہ ان اصلاحات کی آپ بات کر رہے ہیں جس کا افیکٹ ایک کاروباری طبقے, عام آدمی پر آنا ہے, یا کن اصلاحات کی طرف ان پرٹیکولر آپ اشارہ کر رہے ہیں جو یہ منتخب حکومتیں نہیں لے پاتی؟ اور ابھی یہ جب نگران سیٹ اپ آیا تو اس سے توقع کر رہے تھے کہ آپ بازار بند کرا دیں, آپ ریسٹورنٹ بند کرا دیں, آپ یہ فیصلے کریں, کیونکہ آپ نے کسی کو جواب دہ نہیں ہونا, ہمیں ہونا پڑتا ہے. دیکھیے, بڑا عام سوال اٹھایا ہے, لیکن یہ جان بوجھ کے یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ اشرافیہ کی معیشت ہے, الیکٹیبلس ہیں, مافیاز ہیں, شوگر مافیا, پراپرٹی مافیا, اسٹاک ایکسچینج مافیا, صوبائی حکومتیں, ممبران پارلیمنٹ, ان سب کا مافیا ہے. وہ الیکٹیبلس جو ہیں وہ فیصلے کراتے ہیں. تو ہم جو بات کر رہے ہیں اصلاحات کی وہ ہیں جس میں GST جو کہ 18% ہے وہ 7.5% پر آئے گا, پیٹرولیم لیوی یعنی بھتہ وہ 0 پر آئے گا, جس سے پیٹرول بجلی کے نرخ کم ہوں گے, مہنگائی جو ہے وہ کم ہوگی, اور تعلیم اور صحت کا بجٹ 3 گنا ہوگا. لیکن جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں, 7,000 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے وصول کریں ہم, اور ان کے دباؤ میں یہ اصلاحات نہیں کی جا رہی. تو میں جو بات کر رہا ہوں کہ آپ ان اصلاحات کی بات کریں جو اشرافیہ رکاوٹ بنی ہے, اور اگلی حکومت کے لیے بھی بنے گی, عوام کو اس سے فائدہ ہوگا. لیکن ہمارے ہاں الیکشن جیتنے کے لیے عوام سے سپورٹ سے زیادہ الیکٹیبلس کی سپورٹ کو ہوتی ہے, چونکہ سرمایہ نظام ہے. آپ دیکھیں کہ الیکٹیبلس پارٹیاں بہت تیزی سے تبدیل کر رہے ہیں, اور انہی کے پیچھے کھچاؤ ہے, وہی آگے اثر انداز ہوں گے. اس لیے اگر یہ ہم قانون سازی کرتے ہیں جو میں بتانے والا تھا, تو آپ کے سوال کا جواب وہاں ہی تھا. وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے,
لیکن 10 لاکھ रुपए से सालाना से कम जिसकी आमदनी है उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। एक दूसरा ये कि जीएसटी को 18 से 7% पर, पेट्रोलियम लेवी सिफर, तालीम और सेहत का बजट हो तो उससे बिजली और पेट्रोल के नर्ख कम होंगे, गैस के नर्ख कम होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। ये टाइमिंग्स फाइमिंग से बात करना वाकई ये सब बेकार की ये फूल पत्तियां हैं। मैं तने को मजबूत बनाने की और जड़ को मजबूत बनाने की काम कर रहा हूँ। जब ये चीज़ें हो जाएंगी और हुकूमतें ये समझेंगे कि हमारी ताकत जो है अवाम में है, इलेक्टेबल्स में नहीं है, माफियाज में नहीं है। लेकिन अभी तक जो इंतखाब जीतते हैं वो माफियाज की मदद से जीतते हैं और माफिया की मदद से इक़्तिदार रखा जाता है बरकरार। लेकिन एक माफिया पाकिस्तान में है, एक माफिया IMF और अमेरिका है जो हमारी पॉलिसियों पर असरअंदाज होता है, उनका आपस में गठजोड़ है। तो मैं उस गठजोड़ को तोड़कर ये कानून साजी कर लें जो मैंने 3-4 बातें आपको बताई हैं, तो फिर अगली हुकूमत कामयाब हो जाएगी। और अगर ये कानून साजी नहीं करते और सिद्दीकी साहब, जिस तरफ आपने इशारा किया वक्त की क्या अहम ज़रूरत, ये मेरे ख्याल से आपने जिस तरह से कहा किसी एक जमात की बात नहीं है, एक टर्म चली थी मिसाक मईशत का तस्करा हुआ था। अब क्या ये वक्त है कि तमाम तर सियासी जमातें अपने अपने डिफरेंसेस भुला कर एक मईशत के मामले पर एक कंसेंसस बनाएं, इकट्ठी हों, ताकि ये एक दूसरे पर तनकीद ना करें। आपने जिन इस्लाहात की बात थी कि जी ये तो फ़लाँ जमात की पॉलिसी थी, गलत थी, मैं तब्दील करता हूँ, ये फ़लाँ जमात की थी, सब एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि जी ये मुल्क के लिए हम कर रहे हैं, तो ये तभी हो पाएगा। आप इस बात से इत्तफाक करें? ये दूसरा धोखा है। अच्छा, ये दूसरा धोखा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मीसाक मईशत की कानूनी हैसियत कोई नहीं है, ये तमाम मान लेंगे। एक जमाना था, मैं आपको बता दूं, हमारे सियासतदानों ने हल्फ उठाया था कि वो करप्शन के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन उन्होंने खुद भी करप्शन किया, पार्लियामेंट ने भी किया, उनकी काबीना ने नहीं किया। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये धोखा है मीसाक मईशत। कानून साजी, यानी कानून साजी का मतलब ये कि अगर आप नहीं करते तो आपका मेंबरशिप असेंबली की खत्म, आपकी हुकूमत खत्म। लेकिन ऐसे कोई नहीं करेगा, वो तो मईशत आधी मिनट में साइन हो जाएगा, उससे बड़ा धोखा कोई नहीं है। मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस्लाहात को कानूनी शक्ल, और जो मैं जरूर कहूँगा आपको एक जुमला सुन लीजिए कि जो फॉर्म है आपका इंतखाबी का, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, उसमें हलफनामा होगा कि मेरी पार्टी ने ये वायदा किया है, अगर हमने ये नहीं किया तो मेरी मेंबरशिप भी खत्म, असेंबली की मेरी हुकूमत भी खत्म, बात खत्म हो गई। अगर ये नहीं करते तो फिर खुदकशी कर लें। मीसाक मईशत बेमानी बात है, धोखा देना है, वक्त का ज़िया है। कानून साजी, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा, मिसाक मईशत नहीं, कानून साजी इस पर होनी चाहिए, और यही दैट्स अ वे फॉरवर्ड और मसाइल का हल है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर आपके वक्त का। यकीनन इस वक्त जो चीज़ें सिद्दीकी साहब ने कहीं ये इंतहाई अहम हैं और गौर करने के काबिल हैं। इन पर अमल पैरा होकर ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी मईशत जो है वो बेहतर सिमत में गामज़न होगी। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।